अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीती हुई सच्ची और इबरत असर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सर्दियों की एक खुशगवार दोपहर थी। नुसरत बाल सुखाने को छत पर गई तो नज़र नईम पर पड़ गई। वो दराज कद, सेहतमंद, खुश लिबास, किसी चॉकलेटी हीरो जैसा था। उसकी उम्र 24 बरस और आंखों में बला की कशिश थी। किसी ख्याल में गुम वो होले होले सिगरेट की कश ले रहा था। नुसरत को शरारत सूझी और मसनूई खांसी से उसको अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया। वो उस बेबाक दोशीज़ा को देखकर मुस्कुरा दिया तो वो हंसती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। नुसरत की ये पहली झलक बिजली के कूंदे की तरह उसके जहन पर चमकी तो दिल उसकी जुस्तजू में खो गया। ये तो मालूम हो गया था कि पड़ोस में खूबरू लड़की रहती है, लेकिन अब इस दोशीज़ा तक रसाई का कोई रास्ता तलाश करना था। 2-4 दिनों की सोच विचार के बाद उसने बराबर वाला दरवाज़ा खटखटाया। नुसरत का भाई अरशाद बाहर आया। आपका नया पड़ोसी हूँ, मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ किराए पर मकान लिया है। अभी सामान सेट नहीं किया है, पानी की एक बोतल दरकार है। अंदर आ जाइए, मेरे चचा जान के किराएदार हैं आप। जी हाँ, वो मेरे वालिद के दोस्त हैं। बैरून मुल्क जाने से कबल रेंट पर हमें अपना घर दे गए हैं। नईम ने जवाब दिया। ये तो अच्छी बात है कि मकान आबाद हो गया है। अरशाद उसे बैठक में बिठाकर अंदर आया और नुसरत से कहा, साथ वाले घर से मेहमान आया है, 2 कप चाय बना दो। नुसरत समझ गई कि ये वही मेहमान खास है जिसकी एक झलक छत पर देख चुकी थी। बड़े एहतमाम से इलायची वाली चाय बनाई और ट्रे में चाय के साथ छोटी सी प्लेट में बिस्किट भी रख दिए। नईम ने चाय पीकर शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाज़त तलब की। अरशाद ने कहा, जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं आ जाती, जिस शय की ज़रूरत हो बिला तकल्लुफ़ मांग लेना। तुम हमारे चचा के दोस्त के बेटे हो, समझो कि ये तुम्हारा ही घर है। नईम बहुत मशकूर हुआ और जी हाँ, जी बिल्कुल कहता हुआ चला गया। अरशाद और नईम में अक्सर मुलाकात रहने लगी। दोनों में दोस्ती हो गई। अरशाद ने पड़ोसी जानकर और नईम ने एक ख़ास मकसद के तहत इस दोस्ती को आगे बढ़ाया था। एक रोज़ नुसरत की वालिदा के पूछने पर उसने बता दिया कि वो अकेला ही रह रहा है। घर वाले टंडो आदम से यहाँ रहने नहीं आएंगे क्योंकि मुलाजमत के सिलसिले में कुछ मुद्दत के लिए क़याम मतलूब है। नईम ने नुसरत के वालिदैन से भी अच्छे मरासिम इस्तवार कर लिए। वो उनके घर आने जाने लगा। उसकी तन्हाई का ख्याल करके नुसरत की वालदा अक्सर खाना भिजवा देती कि परदेसी है, घर के खाने को तरसता होगा। कुंभा साथ ना हो तो बेचारा मुलाजमत पेशा दूसरे शहर में बहुत से मसाइल से दो चार रहते हैं, जिनमें एक मसला खाने का भी होता है। तभी छुट्टी के दिन वो अरशाद से कहती, दोपहर को नईम को भी बुला लेना बेटा, वो अकेला रहता है, तुम्हारे साथ खाना खा लेगा। अल्लाह जाने जवान बेटियों के वालिदैन इतने सादा क्यों होते हैं कि इस तरह गैर नौजवानों को घर आने की इजाज़त दे देते हैं। उस आने जाने में कई बार नुसरत और नईम का आमना सामना हुआ तो पसंदीदगी के जज्बे को और हवा मिली और वो एक दूसरे से मुलाकात के तलबगार रहने लगे। अब नुसरत बहाने बहाने से छत पर जाने लगी, मगर उससे मुलाकात शाज़ो नादिर ही हो पाती। सुबह नईम ड्यूटी पर चला जाता था, शाम को अरशाद और वालिद घर पर होते, तब छत पर जाना मुहाल था। एक रोज़ छुट्टी वाले दिन जब बाप और भाई दोनों घर पर ना थे, नुसरत ऊपर गई तो नईम को अपनी छत पर टहलते पाया। दोनों को जी भर कर बातें करने का मौका मिल गया। दोनों में ये तय पाया कि रात को जब घर वाले सो जाएं तभी वो छत पर आया करेगी। अब यही होने लगा। वो रात को छत पर आती और उसको अपना मुंतज़र पाती। वो तन्हा रहने से परेशान था और वालिदैन अपने आबाई इलाके में मुकीम थे, जिसका जिक्र वो बड़ी अकीदत से करता था। उसने नुसरत को यही बताया कि वो गैर शादीशुदा है और वालिदैन का अकलौता बेटा है। सर्दियों की रातों में जब घर वाले लिहाफों में दुबके होते, ये दोनों सारी सारी रात छत पर गुजार देते। ये अब इश्क माशूकियों का ऐसा जज्बा था कि दिसंबर और जनवरी की ठिठुरती रातों में भी सर्दी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक रोज़ नुसरत की माँ की निस्फ शब आँख खुली तो वो अपने कमरे से बेटी के कमरे में आई। नुसरत को बिस्तर पर ना पाया तो समझी कि पानी पीने किचन में गई होगी, तो वो जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह उसने बेटी की आंखें सुर्ख देखकर पूछा कि क्या रात जागती रही हो, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं। हाँ अम्मा, रात भर नींद नहीं आई,
میں تمہارے کمرے میں آئی تو تم بیٹا بستر پر موجود نہ تھی۔ اس پر نصرت گھبرا کر بولی، پیٹ میں درد ہوا تھا تو باتھ روم چلی گئی تھی۔ اگر تکلیف تھی تو مجھے جگا لیا ہوتا نا۔ معمولی تکلیف تھی اماں، اب ٹھیک ہوں میں۔ اس روز کے بعد ماں چوکنی ہو گئی۔ خیر گزری کہ ماں نے واش روم میں نہ جھانکا تھا۔ چند روز بعد آدھی رات کو ماں کو گھبراہٹ ہوئی، وہ نصرت کے کمرے میں آئی، دیکھا تو وہ موجود نہ تھی، تاہم واش روم کی لائٹ جل رہی تھی اور دروازہ بند تھا۔ یہی سوچا کہ بیٹی واش روم میں ہے، وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلے روز اس نے شوہر سے کہہ دیا کہ نصرت اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کا سوچو۔ جب سے اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے تنہائی سے یہ بیمار سی نظر آنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی دن سفورہ آپا کے گھر چلی جاؤ اور بات چیت کر لو، ان کا ارادہ ہوا تو شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ نصرت کی خالہ سفورہ نے اس کا رشتہ طلب کر رکھا تھا۔ دونوں بہنوں کا ارادہ جلد شادی کرنے کا ہو گیا۔ تبھی انہی دنوں والدین شادی کی تاریخ مقرر کرنے مٹھیاری چلے گئے۔ گھر میں ارشاد اور نصرت تھے۔ یہ بڑی اہم بات تھی، وہ نعیم کو اس اہم خبر سے آگاہ کرنے کو بے قرار ہو گئی۔ بھائی سو گیا تو وہ چھت پر گئی، نعیم کو نہ پایا تو ہمت کر کے اس چھوٹی سی دیوار کو پھلانگ کر چھت سے سیڑھیاں اتر کر چچا کے آنگن میں جا پہنچی۔ نعیم کمرے میں سو رہا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ دبے قدموں اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور ہولے سے بازو ہلایا۔ وہ اٹھ بیٹھا، نیلے بلب کی ہلکی روشنی میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ میں آئی ہوں نصرت۔ نعیم آنکھیں کھولو اور میری بات سنو۔ ارے سن رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں مل کر پوری طرح اپنے خوابیدہ حواس بیدار کیے۔ اس کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی ہے یا کہ خواب ہے۔ آج تم چھت پر نہیں آئے، تبھی مجھے یہاں آنا پڑا ہے۔ بہت ضروری بات بتانی ہے تمہیں۔ میں اوپر گیا تھا، تم ہی نہیں آئی۔ انتظار کر کے واپس آ کر بستر پر لیٹا تو نیند آ گئی۔ آج دفتر میں کام بہت تھا نا، تھک گیا تھا۔ نصرت نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور بتانے لگی کہ اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں۔ تم مذاق کر رہی ہو کیا؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ تاریخ لینے گئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ شادی سے انکار کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم والدین کو بلاؤ اور جلد بات کرو۔ یہ بھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا نصرت، مجھے چھٹی ملے گی تو ٹنڈو آدم جاؤں گا نا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ ابا اماں اچانک خالہ جی کے گھر چلے جائیں گے تاریخ لینے۔ خالہ نے رشتہ ضرور مانگا تھا، مگر ابا نے تب ہاں نہیں کی تھی۔ یوں ہی کچھ دیر دونوں مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا آنسو بہاتے رہے۔ نعیم کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ شادی سے انکار کر دو، مگر نصرت بے بس تھی۔ صبح کی آمد سے 2 گھڑی قبل وہ جانے کو ہوئی۔ نعیم نے دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر اس کو چھت سے رخصت کیا۔ اگلی شب جب ارشاد اپنے معصوم خوابوں میں مدہوش سو رہا تھا، وہ پھر سے نعیم کے آنگن میں اتری تو اس نے نصرت کا یوں استقبال کیا جیسے اس کے گھر میں سچ مچ چاند اتر آیا ہو۔ وہ بے قراری سے اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ دیر تک زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرتے رہنے کے بعد صبح صادق سے قبل وہ اپنی چھت پر سے گھر واپس آ کر اپنے بستر پر ڈھہ گئی۔ اب یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں نہ تھیں، ایک دلدل تھی جس کا دروازہ پیار کا جھوٹا فریب تھا، اور وہ اس دلدل میں دھستی چلی گئی۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک کہ اس کے والدین مٹھیاری سے لوٹ کر نہ آ گئے۔ تاریخ طے ہو چکی تھی، شادی بھی ہونا ہی تھی۔ نہ تو نصرت کا بس تھا کہ شادی سے انکار کر دیتی، اور نہ نعیم ہی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جو اس شادی کو روک لینے کا باعث ہوتا۔ مقررہ وقت پر وہ دلہن بن کر فیروز کی لائی ڈولی میں روتی دھوتی مٹھیاری روانہ ہو گئی۔ اس کا خالہ زاد فیروز بہت اچھا لڑکا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، لیکن نصرت کے دل کے چاند کو گہن جو لگ چکا تھا۔ اس کا ذہن صاف سلیٹ کی طرح نہ رہا تھا، اس پر کسی اور کا نام کندہ ہو چکا تھا۔ وہ خلوص کے ساتھ اپنے شوہر کی نہ ہو سکی، بلکہ اس پرچھائی کی یاد میں گھلنے لگی جو اب اس سے دور، بہت دور جا چکا تھا۔ کچھ دن بے چین نعیم کو یاد کر کے روتی رہی۔ فیروز نے بہت منایا، خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر نصرت جیون ساتھی کے اخلاص کو نہ سمجھ سکی۔ وہ اداسی کا سبب پوچھتا تو کہتی کہ میرا دل یہاں گاؤں میں نہیں لگتا، مجھے حیدرآباد بھیج دو۔ 2 بار وہ اس کو والدین سے ملانے حیدرآباد لایا۔ نصرت خوش نہ ہوئی، واپس جاتے وقت رو رو کر حالت غیر کر لیتی۔ والدین سمجھاتے اور مجبور کر کے سسرال بھیج دیتے۔ اب نصرت نے کچھ اور ہی دل میں ٹھان لی تھی۔ میکے آئی تو شوہر پر نامرد ہونے کے نقص کا جھوٹا الزام لگا دیا۔
میکے سے واپس سسرال جانے پر کسی طور راضی نہ ہوئی۔ فیروز تنہا ہی گھر لوٹ آیا۔ اس طرح نصرت نے نعیم کو اپنی وفاداری اور ثابت قدم ہونے کا یقین دلایا اور پھر نعیم ہی کے اکسانے پر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ نعیم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے فیروز سے طلاق حاصل کر لی تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ دشوار امر ہے، وہ طلاق نہیں لے سکے گی۔ ادھر واقعی فیروز اپنی بیوی کو طلاق دینے پر کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہ تھا، لیکن جب بزرگوں کے سامنے نصرت نے جھوٹی قسم اٹھا کر اس پر نامرد ہونے کا غلط الزام لگایا تو اس نے نصرت کو مزید پابند رکھنے کو درست نہ جانا اور طلاق دے دی۔ یوں اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ اب درمیان کا کانٹا نکل چکا تھا۔ وہ پھر سے اپنی آرزوؤں کا چمن آباد کرنے کو والدین کو دھوکہ دینے میں مصروف ہو گئی، جو اس کی طلاق سے بے حد آزردہ خاطر تھے، لیکن وہ خود خوش و خرم تھی، اس امید کے سہارے کہ اس کو اس کا من چاہا محبوب اپنا لے گا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب جب شادی کا وہ تقاضا نعیم سے کرتی تو وہ یہی بہانہ کرتا کہ والدین کو منا رہا ہے، جلد منا لے گا اور وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے۔ نصرت کو نعیم پر اندھا اعتبار تھا، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس کو ایک روز بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے گا۔ طلاق کے بعد ہر رات اب وہ نعیم کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ نعیم کے ہاتھوں وہ اپنی عصمت بھی گنوا بیٹھی۔ اچانک ہی نعیم نے اس کو ایک خبر سنا دی کہ اس کا تبادلہ نوشہر و فیروز ہو گیا ہے، اس کو جانا ہوگا لیکن بہت جلد واپس آئے گا اپنے والدین کے ساتھ اور اس کو بیاہ کر لے جائے گا۔ دن گزرتے گئے، وہ نہ آیا۔ ادھر نصرت کی جان پر بنی تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو آگاہ کر دیا۔ بڑی بہن نے لعنت ملامت کی، مگر بہن تھی۔ اپنی ملازمہ اور اس کے شوہر کو ٹنڈو آدم بھیج کر نعیم کا پتہ کروایا۔ تب پتہ چلا کہ وہ تو شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کرتا تھا۔ اسی بہن کی کوشش سے نصرت کا رشتہ اس کے شوہر کے توسط سے ساہیوال کے ایک تاجر سے ہو گیا۔ اس شخص کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ نصرت کو جلد از جلد بیاہنا ایک مجبوری تھی، ورنہ میکے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے اور وہ خود بھی شاید زندہ نہ رہتی۔ وہ زندہ نہ رہنا چاہتی تھی، مگر بڑی بہن نے اس کو مرنے نہ دیا اور بروقت بھاگ دوڑ کر کے رسوائی کے گھڑے میں گرنے سے بچا لیا۔ جب اس کی شادی اپنے سے دگنی عمر کے شخص سے ہو رہی تھی، دل پر جو گزری اس کا دل ہی جانتا ہے۔ روح زخمی اور دل چور چور تھا، مگر وہ صرف نعیم کے کیے کی ہی نہیں بلکہ اپنی بے وقوفی کی سزا بھی بھگتنے پر مجبور تھی۔ وہ نعیم جس نے اس کو طلاق لینے پر اکسایا، چند دنوں کی مسرت کی خاطر اس کا گھر برباد کیا، سہاگ کی خوشیاں اجاڑ کر چلا گیا، عصمت کو برباد کر دیا۔ اس نے پلٹ کر پھر نصرت کی خبر نہ لی، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ رسوائی کے امکان میں گھر چکی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی ایک کرب مسلسل ہی بن گئی۔ اس نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا تھا۔ یوں وہ ماں بن جانے کے بعد بھی ممتا کی مسرت سے دوچار نہ ہو سکی۔ اس نے مرحومہ سوتن کے بچوں کو پال پوس کر اپنی جوانی کے دن پورے کیے۔ کبھی کبھی جب اس کی بہن ملنے جاتی تو وہ کہتی، آپا تم مجھے مر جانے دیتی تو اچھا تھا، جانے کیوں تم نے میری زندگی بچائی۔ شاید کسی اور عورت کے یتیم بچے پالنے کے لیے ہی میرے رب نے مجھے زندہ رکھا، مگر میری زندگی ان نادان لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ محبوب کی باہوں میں سکون ہے اور ان کے وعدوں میں صداقت ہوتی ہے۔ تبھی وہ اپنے مخلص شوہر کی قدر کیے بغیر طلاق لے کر محبوب کی ہمیشہ کے لیے ہو جانے کے خواب دیکھتی ہیں اور نہیں جانتی کہ مرد کی فطرت عجیب ہوتی ہے۔ جب تک ان کی من پسند عورت کسی دوسرے شخص کے قبضے میں رہتی ہے، اس کے حصول کے لیے بے چین رہتا ہے، اور جو ہی وہ اس کے لیے آسانی سے حاصل ہو جانے والی شے بن جاتی ہے، اس کی نظروں میں اپنی وقت کھو دیتی ہے۔ واقعی نصرت صحیح کہتی تھی، نعیم نے کیا کھویا؟ کھویا تو سبھی کچھ نصرت نے، پیار کرنے والا شوہر، گھر بار، سکھ چین، محبت، عصمت، اولاد، اور سب سے بڑی متاع جو اس نے کھوئی وہ یہ کہ وہ دوسرے شوہر کے گھر پھر کبھی ماں نہ بن سکی۔ اپنے خالہ زاد فیروز پر نامرد ہونے کا جھوٹا الزام دھرنے والی خود بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہی رہی۔